What is the way of this? चलो सीखें. What is the way of that? चलो सीखें. What is the way of this? चलो सीखें तरीक़ा. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात में देखा जाए तो एक मुसलमान के दिल में खुशी दाखिल करना ये बड़ा वैल्यूएबल है। और हज़रत फ़क़ीह अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तंबीहुल गाफिलीन के अंदर ज़िक्र फरमाया, अफजल तरीन फजीलत वाले कामों में से एक अफजल तरीन काम ये है, एक अफजल तरीन अमल ये है कि मुसलमान के दिल में खुशी को दाखिल किया जाए। आज हमने प्रोग्राम के अंदर जिन मौज़ूआत को लेकर के चलना है उसके अंदर एक बात ये भी है कि खुश रहने का तरीका। हर कोई खुश रहना चाहता है, गमगीन यूँ बोलिए कि लोग नहीं रहना चाहते, लेकिन निगरान शुरा से आज हम इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या कोई गम भी है कि जो ज़िंदगी में होना चाहिए। वैसे तो लोग यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियों का सवेरा होना चाहिए, गमों का बसेरा ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हम निगरान शुरा से मालूम करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम कि गम भी कोई ज़िंदगी में होना चाहिए या नहीं, एक बात। फिर दूसरा, हम किस तरीके से खुश रह सकते हैं इस पर बात करेंगे। और तीसरा, क़िबला निगरान शुरा से हम इंशाअल्लाहुल करीम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि हम किस तरह मुसलमानों के दिल में खुशी दाखिल कर सकते हैं। मदीने चैनल के नाज़रीन, समझने के लिए एक हिकायत बयान की गई है कि एक आदमी नहर के किनारे बैठा था और उसका दोस्त वहाँ करीब से गुजरा, उसने देखा कि मेरा फ्रेंड है ये नहर किनारे बैठा हुआ है। उसने उससे पूछा कि आप यहाँ नहर के किनारे बैठे होंगे? उसने कहा हाँ यार, ज़िंदगी में से सुकून ख़त्म हो गया है, घर में बीवी बच्चों का शोर शराबा है, नींद है कि पूरी नहीं होती, अब मैं ज़हनी उलझन का शिकार हूँ और जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ तो फिर मैं यहाँ आकर के नहर के किनारे बैठ जाता हूँ और इससे मुझे सुकून मिलता है और मैं मज़ीद सुकून का मुतलाशी हूँ। कोई बात है कि मुझे समझ में आती नहीं है। क्या हुआ मदीने चैनल के नाज़रीन, उसके फ्रेंड ने कहा कि साथ वाली बस्ती में एक हकीम साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, आप जाएँ और उनसे जा कर के अपना कुछ मशवरा करें तो वो आपको कोई ट्रीटमेंट बताएंगे, कोई हल बताएंगे, तो आपके बेहतरी का सामान हो जाएगा। बहरहाल जो वो बोले वो कर लीजिएगा। इसने कहा ठीक है। चुनांचे ये हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब ने कहा भैया ऐसा करो भाई मियाँ, आप एक मुर्गा घर पर ले आओ। इसने दिल में कहा कि मैं तो पहले ही शोर से तंग हूँ, ऊपर से हकीम साहब कह रहे मुर्गा ले आओ। इसने जनाब अली मुर्गा लिया, घर पे ले आया। घर पे मुर्गा लेकर आया तो बच्चों की तो समझ ले ईद हो गई। पहले खाली बच्चों का शोर था, अब बच्चों का शोर भी था और साथ में मुर्गे का शोर भी था। बहरहाल 3 दिन इसने गुजारे बेसुकूनी के अंदर। फिर पहुंचा जनाब हकीम साहब के पास और जाकर के बताया सारी सूरत हाल को कि मैं तो आपके पास सुकून की तलाश में आया था, तो आपने तो मुझे मज़ीद बेसुकूनी के रास्ते पर चला दिया है। मदीने चले के नाज़रीन, हकीम साहब ने कहा अच्छा भैया ऐसा करो, अब आप जो है ना वो एक कुत्ता भी ख़रीद लो और 3 दिन बाद आना। इसका जी चाहा कि मैं हकीम साहब की तबीयत हरी करूं कि आप ये क्या मशवरा मुझे दे रहे हैं, मैं तो पहले ही शोर से तंग हूँ, सुकून चाह रहा हूँ। बहरहाल ये जनाब कुत्ता भी घर पे लेकर गया। अब कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। पहले बच्चों का शोर था, फिर मुर्गे का शोर था, साथ में कुत्ते का भी शोर क्या हो गया, घर के बाहर बांधा हुआ था, वो भी अपने मामलात कर रहा था। फिर 3 दिन बाद हकीम साहब के पास गया। हकीम साहब ने कहा भैया ऐसा करो कि गधा जो है ना वो एक ले लो आप। तो मरता क्या ना करता, इसने गधा भी खरीद लिया एक। अब जनाब जो है वो बच्चों का शोर, मुर्गे का शोर, कुत्ते का शोर, साथ में गधे का भी क्या है शोर, सब शोर जमा हो गए। मोहल्ले के लोग आके कि ये घर क्या बना लिया आपने, ज़ू बना दिया, इतना कुछ रखा हुआ है और इतना हमारा भी सुकून बर्बाद हो रहा है। तो परेशान और हो गया। हकीम साहब के पास आया, ने कहा हकीम साहब मैं तो ज़िंदगी मेरी तो बर्बाद हो गई है, आपके पास इलाज करवाने आया था, आपने मुझे फंसा दिया। और हकीम साहब ने कहा ऐसा करो भाई गधे को निकालो। गधे को निकाला, आधी कीमत पर गधा बेच दिया। अब जनाब अली
دوبارہ اگلے دن پھر حکیم صاحب کے پاس گیا. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اب کتے کو بھی رخصت کرو. تو کتے کو بھی کیا کر لیا, اس کو بھی چھوڑ دیا. اگلے دن پھر آیا, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو مرغے کو بھی نکال دو. مرغے کو بھی نکال دی. اب جیسے جیسے اس نے چیزیں مائنس کرتا گیا ویسے ویسے یہ سکون میں سمجھ لیں آتا گیا کہ اس کو وہ ساؤنڈ جو تھا, جو تنگ کرتا تھا, جو شور اس کو پریشان کرتا تھا, وہ کم ہوتا رہا. اب جناب جب یہ تیسرے دن پھر حکیم صاحب کے پاس گیا, انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو بچوں کو ننیال بھیج دو, بیوی کو میکے بھیج دو. اس نے کہا نہیں حکیم صاحب بس مجھے بات جو ہے سمجھ میں آ گئی ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کہ سکون بندے کے اندر ہوتا ہے اور بندہ اس کو باہر بعض کا تلاش کر رہا ہوتا ہے, اور کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن بندہ ان کو اپنے لیے زحمت سمجھ کر خود ہی اپنے آپ کو بے سکون کر رہا ہوتا ہے. تو اولاد یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو اگر یہ کبھی شور شرابہ بھی کر رہی ہے تو اس میں بندہ ایکسٹرا سینسٹیو ہونے کی بجائے اور بے سکون جو ہے وہ ہونے کی بجائے اگر صورتحال کو میرا خیال ہے اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے تو یہ بے سکونی سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. خوش رہنے کا طریقہ پروگرام میں نے کہا ہم آج اس پر بات کریں, کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. آپ فرما رہے خوش رہنے کا طریقہ, گدے بھی رکھ لو, کتے بھی لے آؤ, مرغے بھی لے آؤ. یہ تو خوش رہنے کا طریقہ پھر آہستہ آہستہ ان کو نکالو تو پھر پتہ چلے گا خوش رہنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. یعنی اللہ پاک نے جس حال میں رکھا اس حال میں اپنے رب سے راضی رہے. اور یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ خوش رکھنا سیکھ لیں. مرحبا. اگر آپ خوش رکھنا سیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ خوش رہنا آ سکتا ہے. ورنہ پھر یہی ہوگا کہ آپ خوشیاں ڈھونڈتے رہیں گے, اپنے لیے کمفرٹ زون ڈھونڈتے رہیں گے اور دوسروں کے لیے وہ سو کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ خود غرض قسم کے ہوتے ہیں, ان کو دوسروں کی خوشی اور آرام کا اور آسانی کا احساس نہیں ہوتا, وہ اپنے لیے کمفرٹ زون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب ان کا جی چاہے گا تو گھر میں شور بھی ہوگا, جب ان کا جی چاہے گا تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یوں گھر میں ایک اپنے انداز سے لے کر چلتے ہیں تو وہ پھر اپنے موڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں. دوسروں کی خوشیوں میں جب آپ خوش ہونا سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی خوش رہنا سیکھ لیں گے. سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوں, جبکہ اس خوشی میں خوش ہونا شریعت کو بھی پسند ہو. ٹھیک ہو گیا. سب یہ جو میں نے بات کی کہ لوگ جو ہے وہ ایکسٹرا سینسٹیو اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں مزاج کے اعتبار سے, انداز کے اعتبار سے. جیسے بچوں کا شور ہے, آپ کے بھی ماشاءاللہ گھر میں آپ کے اپنے بچے بھی ہیں اور اب تو بچوں کے بچے بھی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کے بچے تو بڑے ہو گئے لیکن بچوں کے بچے جو ہیں وہ تو جس صورتحال میں ہیں, تو آپ کے گھر میں اگر یہ اس طرح بچوں کا شور شرابہ اگر ہو رہا ہو اور آپ نے کوئی تنظیمی کام کرنا ہو, آپ گھر پہ رہیں یا اس طرح سے, تو آپ سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ نہ مجھے کوئی تنظیمی کام کرنا ہوگا تو میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا. بچوں کو تھوڑی کوئی دعوت اسلامی کے دینی کام کا میں مکلف رکھوں گا کہ بھائی میں کام کر رہا ہوں تو آپ سب خاموش ہو جائیں. آپ نے کبھی آواز نہیں کہی خاموش, کسی کی آواز نہیں آئی خاموش؟ اصل میں گھر میں کچھ چیزیں بیجا شور کر رہی ہوتی چیزیں, اور شور کی جگہ پر بچے شور نہیں کر رہے ہوتے, بچے مطلب کہ کچھ وہ حرکتیں کر رہے ہوتے جو ان کو نقصان دے رہا ہوتا ہے یہ, اور بچے وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے ان کے اپنے اخلاق اور کردار بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچے شور کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, پیٹ رہے ہیں, جھپے مار رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر میں بچوں کو اس معاملے میں آپ کو سمجھانا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر بچوں کو یہ ہوگا نا کہ یہ سب کرنا چاہیے اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے خالی دیکھ رہے ہوں گے ہاں ہاں یار صحیح کر رہے ہیں, تو جس دن بچے دوسروں کے گھروں پہ جائیں گے تو ان پر بھی صوفوں پہ بھی اچھل رہے ہوں گے. اللہ, اور یہ بھی کیونکہ ان کو بچہ کہ بھائی یہ تو ہوتا ہے, ہم تو اپنے گھر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ وہاں بھی جب آپ کے بچے ہوں گے تو وہاں بھی ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کر گھوسے مار رہے ہوں گے, تو یہ کر رہے ہوں گے. تو آپ تو لوگ یہ کیا کرتا, بولے میرے گھر میں بھی یہی کرتے ہیں, ہم تو خوش ہیں. تو پھر آپ کہیں گے کہ یار بچوں کو تمیز سکھانی چاہیے. تو بچوں کو تمیز کسی کے گھر میں جا کر نہیں, بچوں کو تمیز اپنے گھر میں سکھانی چاہیے. تو بچوں کو کھیلنے میں, بچے آپس میں جب کھیلیں گے تو کچھ جیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, اور وہ اس طرح کی گیمنگ کر رہے ہیں, فزیکل گیمنگ کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی اس میں تو شور بچے گا.
اور اس طرح کے اور بھی بچے کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک گھر کی رونق بنتی ہے. یعنی کبھی جیسے ہم گھر جائیں اور کچھ طرح کا نہ ہو تو میں تو کہتا ہوں کہ کیا بتا گھر میں سناٹا ہے کدھر کے سارے، تو پتہ چلتا ہے کوئی ادھر ٹیوشن چلا گیا تو کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا تو کوئی سویا ہوا ہے. یار گھر میں کچھ رونق نہیں ہے. تو بچوں سے تو گھر میں رونق ہوتی ہے، مگر اس لیے میں نے عرض کر دی کہ بچوں کی رونق والی کیفیت کو اور بچوں کی بدتمیزی و بد اخلاقی والی کیفیت کے اندر بڑوں کو تمیز کرنی پڑے گی. مرحبا. ورنہ تو پھر وہی ہوگا کہ میں گیا ہوں بعض جگہوں پر تو میں نے دیکھا ہے بچوں، یعنی خود ہم مہمان بن کے کہیں گئے ہیں اور ان کے بچوں نے جو ادھم مچائی ہے، یعنی میزبان خود پریشان ہے. اچھا ایک تو آپ کسی کے مہمان بن کے گئے تو بھی بچوں کے اخلاق آپ کو رسوا کر سکتے ہیں، بچوں کا طریقہ، یا آپ کے گھر پر کوئی مہمان بن کر آیا ہے اور اب آپ کے گھر پہ مہمان بن کر آیا اور آپ اب بچوں کو کمرے میں بند کرو، خبردار ان کو کمرے سے باہر ہی نکالنا ورنہ ہمارے مہمانوں کے آگے ہماری بے عزتی کرائیں گے. تو آپ کو یہ کیوں فیلنگ ہوا کہ آپ کے بچے آپ کی بے عزتی کرائیں گے؟ کیونکہ بچے آئیں گے اور بچے وہ کام کریں گے. دیکھیں بچوں کا آنا، مہمانوں کے ساتھ بے تکلف ہونا، ان کے ساتھ سلام کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب کرنا، اور جو ایک نارمل بچوں والا انداز ہوتا ہے وہ کرنا، اس سے کوئی بھی وہ نہیں فیلنگ ہوتی. لیکن آپ یہ نوٹ کر لیں جب بچے کے اندر کچھ مینرز اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو آپ کہیں جائیں یا آپ کے پاس کوئی آئے، آپ کو کم از کم مہمان یہ ضرور کہہ دیتا ہے یا میزبان کہتا ہے ماشاءاللہ بچہ آپ کا بڑا تمیز والا ہے. اچھا اس سے آپ کا سینہ چوڑا ہوتا ہے. اچھا بعض اوقات بچہ پھر وہ کام کر رہا تھا، ارے واہ کچھ بھی ہے، آپ کا بچہ شرارتی بہت ہے، قابو نہیں قابو نہیں، وہ تو خیر نہیں بولنا چاہیے. آپ کا بچہ شرارتی بہت ہے، قابو نہیں آتا کسی کے بھی، دیکھیں نا ادھر ادھر جھمپے مار رہا ہے. اچھا وہ خستے سے بول تو رہا ہے، آپ کو ہنسی نہ آئے، آپ بولو تو کیا بولے. تو یہ چیزیں بھی سمجھنی ہے. تو گھر کی رونق، بچوں کا شور، بچوں کی جو ماشاءاللہ جو معاملات ہیں وہ اچھے، مگر بچوں کو طریقہ، مینرز، تمیز یہ سکھانا بھی اپنے گھر میں ضروری ہے تاکہ باہر کا معاملہ بھی آپ کے کنٹرول میں رہے. کس عمر میں آپ کو لگتا ہے کہ بچے سیکھنے کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے 3.5-4 سال کے بعد بچہ آ جاتا ہے، بلکہ تھوڑا سا مطلب اصل میں یہ بھی بچے کی بھی اپنی ہوتا ہے کہ بعض بچے تھوڑا سا ایڈوانس ہوتے ہیں، کچھ بچے بہت آگے جا کر سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے فار ایگزامپل کہ کچھ بچے جیسے جمع ہوئے آپ کے پاس، تو اب وہ جو حرکتیں کرتے اب آپ ان کو حرکتوں سے بھی سمجھاتے تھے، پھر آ کر شکایتیں کرتے تھے. تو امیر سنت فرماتے شکایت نہیں، پھر کو آ کر برائی کریں گے، برائی نہیں، یعنی شکایت نہ کرنے پر، برائی نہ کرنے پر امیر سنت باقاعدہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے. بچوں کی تربیت آپ کو لگتا ہے کہ کٹائی سے ہو سکتی ہے؟ بچوں کو اگر پکڑ کے کوٹا جائے یا مارا جائے اس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ نہیں مطلب بچوں کے ساتھ یہ کوٹنے مارنے پیٹنے کا معاملہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی بہت زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ ون ٹائم انویسٹمنٹ، ایک دفعہ کوٹ لیں تو آئندہ بچے کو پتہ چل جائے گا کبھی یہ کروں گا تو مجھے ہماری پڑے گی؟ دیکھیں ایک آدھ دفعہ سختی کوٹنا تو اپنی جگہ پر، سختی کا جو معاملہ ہے وہ بس اس کو یوں سمجھیے کہ جمع کر کے کوئی ایک کا ایسی سخت سزا دے دی جائے جو کہ ظلم اور زیادتی اور خلاف شرع نہ ہو، اور وہ بہت سوچ سمجھ کی دی جائے کہ اس کے بعد پھر یہ بچہ کرے گا نہیں. بچے پر بھی تشدد کی اجازت تو نہیں ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی. ٹھیک. اور یہ بھی بہت ریئر کیس میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ اس کو اس طرح سمجھا کر دیا جائے کہ پھر آئندہ وہ نہ کرے. اچھا زیادہ مارنے سے وہی ہوگا جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اتنا نہ ڈراؤ کہ ڈر ہی نکل جائے. بھائی باپ اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہوگا؟ ماری پڑے گی نا، کھا لیں گے. کیا ہوگا؟ ڈانٹی پڑے گی نا، کھا لیں گے. تو جب بچہ ڈانٹ کو اور مار کو پھر کوئی اوقات ہی نہیں دیتا، اس کی کوئی اوقات ہی نہیں رہتی، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسا میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی آپ جو ہے وہ بیان کر دیں کہ ہم بعض اوقات دوسروں کے بچوں پر لیبل لگانے کے لیے تو ہم بڑی جلدی تیار ہو جاتے ہیں. اپنے بچے ہمارے جو بھی کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، دوسروں کے بچوں کا بڑا جو ہے نا وہ ہم لیبلائز کریں. آپ کے بچے سے آپ نے کہا شیطان تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی آپ شرارتی کہنے شرارتی ہیں، یا آپ کے بچوں نے تو
افلاطون بچے ہیں آپ کے، تو بالکل جو ہے نا انہوں نے تو تباہی مچا رکھی ہے. اچھا اپنے بچے جو بھی کر رہے ہیں اب کیا کریں، بچے ہیں تو بچے تو جو ہے نا ویسے ہی کرتے ہیں نا. اس پر بھی کچھ ارشاد فرمائیں. اور اسی کے ساتھ پیرلر بات ہے سمجھانے کے اعتبار سے بھی اور ادب سکھانے کے اعتبار سے بھی. اپنے بچے کو بندہ بولے گا یہ بچہ ہے، اور اگلے کوئی کسی اور کا بچہ ہے تو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ لپیٹ بھی دیں گے، اس کو جو ہے وہ لتاڑ بھی دیں گے، اس بچے کو بھی 4 باتیں سنا دیں گے، اس کے باپ کو بھی 1-2 کہہ دیں گے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں بچوں کی تعلق سے اگر آپ نے والدین سے کوئی بات کرنی بھی ہے تو اتنا ضرور یاد رکھیں کہ بچوں کے ساتھ والدین کی ایک بہت اچھی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور وہ مطلب سمجھے کہ وہ محبت بہت ہوتی ہے ان سے کو بچوں سے. ہر ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. تو بچوں کو ماں باپ خود تو بہت کچھ کہہ لیں گے لیکن کسی کا کہنا برداشت نہیں کریں گے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی بچے کی اصلاح کی کوئی بات کرنی بھی ہے والد سے یا کوئی سے فیملی ممبرس کو بات کرنی بھی، تو اس کو بہت شوگر کانٹیٹ کر کے کرنا چاہیے. اتنا مطلب کہ ایک وہ روڈ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے، اور خلاف بد اخلاقی والا انداز بھی ہونا چاہیے. پھر وہ بعد میں بھی اس کو موقع ملے گا چلو بچے کے تو اخلاق خراب ہیں، آپ کا اخلاق کون سا اچھا ہے. تو اچھے اور سمجھدار لوگ بات کو بڑے شوگر کوٹیڈ اور بڑی مطلب کہ اس کو کور کر کے کرتے ہیں تاکہ مطلب دل برداشتہ بھی تو آدمی نہ ہو. مرحبا. کیونکہ اس کا طریقہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ بچے کی میں کچھ خوبی بھی نظر آ جاتی ہیں، تو پہلے 2-3 خوبیوں کا تذکرہ کر لیا جائے، اور خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کوئی سی بات کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ مناسب ہے. وہ بھی بہت ریئر کیس کے اندر. دیکھیں یہ ضرور دیکھیں کہ بچہ یہ تو کرے گا، اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بچہ اس حد تک تو کرے گا. نہیں کرے گا تو آپ خود بولو کہ بچہ گمسم رہتا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں ہے، بولتا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے لیے دم درود و تعویذ کی طرف آتے ہیں کہ بچہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے. تو ایک بچے کا ایک اسٹینڈرڈ طور پر تو ہے کہ بھائی بچہ اتنا تو سب کچھ کر ہی لے گا، کوئی یہ اس کو اس چیز کی تمیز ہے، اس چیز کی تمیز نہیں ہے. لیکن اب بہت زیادہ جب کرنے بیٹھے تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ افورڈیبل ہوتی ہے، اگنوریبل ہوتی ہیں، تو اس کو اس طرح لے کے چلا جائے. پھر ایک اسٹیج آتا ہے کہ وہ بچہ مطلب واقعی تھوڑا سا مطلب کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو سمجھانے اور اس کی تربیت کرنے کے انداز الگ ہوتے ہیں، یا اس کے والد یا والدین تک بات پہنچانے کا انداز الگ ہوتا ہے. بعض اوقات بچہ خود بگڑا ہوا نہیں ہوتا، بگڑی ہوئی صحبت بچے کو ملی ہوئی ہوتی ہے، تو باہر کا انداز پھر وہ گھر میں لے کر آتا تو بھی ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کہاں سے لے کر آیا. درست فرمایا. نگران شورا کی ایک بات میں بتاؤں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو کہ ہم جو ہے وہ نگران شورا کے ساتھ ایک مشورے میں جو ہے وہ حاضر تھے، کچھ اسلامی بھائی تھے. پروگرام روشنی کے بارے میں ہم مشورہ کر رہے تھے، تو نگران شورا نے اس میں جو ہے وہ ایک بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ والدین کو بتائیں کہ جن ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے والدین اور بچے یہ آپس میں اٹیچ ہو جائیں. اچھا پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو مشورے کے اندر بہت سارے اسلامی بھائیوں نے اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ بات کی، جو بھی وہاں موجود تھے انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بات کی، اور نگران شورا کو کہا بتایا گیا جی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس پر نگران شورا نے فرمایا کہ یہ کام آپ تو اسٹوڈیو میں کر سکتے ہیں لیکن یہ گھر میں پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ سیم چیز اپلائی کر سکیں یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ کیا تھا اور یہ آپ کیوں ایکٹیویٹی ایسی لانا چاہ رہے تھے، یہ بھی بتائیں آپ. اور پیرنٹس کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی ہونی چاہیے جو ابھی نہیں ہے؟ کل بھی حسن رضا نا امیل سنت کے ساتھ جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے، کل بھی یہ مجھے کہہ رہے تھے وہ آپ کب کریں گے وہ پھل والا اور وہ سبزی والا. مرحبا. یعنی اس کو ابھی تک اس میں اتنی دلچسپی ہے. ہم نے کوشش کی تھی کہ آپ تک وہ بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جس ایکٹیویٹی کے ساتھ آپ کے گھر میں بھی چیزیں اویلیبل ہوں اور بچہ آپ کے ساتھ دلچسپی کے ساتھ بیٹھے. آپ جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ کو اپنے بچوں کے تعلق سے تشویش ہوگی، اور تقریباً دنیا میں والدین کو بچوں کے تعلق سے تشویش ہے کہ بچے جو ہے نا وہ مطلب کہ موبائل میں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں چلے گئے، ہمارے کو ٹائم نہیں ملتا. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ بچوں سے موبائل لے لیں یا بچوں سے اس طرح کوئی چیز لیں تو بچہ کیا کرے گا؟ اب بچہ خالی بیٹھا رہے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ یوں بیٹھا رہے گا؟ بیٹھ جاؤ، کتنی دیر بیٹھے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، پھر جھمپ مار کے کہیں نکل جائے گا یا کہیں جا کے سو جائے گا، اور پھر آپ بولو گے لے ابھی سو گیا. اب ہم کیسے سوئیں گے جب یہ اٹھے گا تو؟ رائٹ، یہ آپ کے ایشوز ہیں.
اب آپ کہیں کہ میں بچوں کے ساتھ وقت بھی نہ گزاروں اور بچے کا بھی وقت گزر جائے اور بچہ وہ بھی نہ کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے تو نہیں ہو سکتی۔ ہم نے کوئی کوشش کی کہ جیسے فار ایگزامپل کہ آپ چونکہ آپ شاید اس پروگرام میں تھے یا نہیں تھے، آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر گھر میں سے آپ نے ایک برتن میں چھپا کر آپ لیمبو لے لیں، آپ اس میں پھل فروٹ کی 4 چیزیں لے لیں، گاجر لے لیں، اس طرح کی 2 چیزیں لے لیں، کھیرا لے لیں، یہ لے لیں اور اپنے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں۔ اب ایک بچہ ہے، 2 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، جو بھی ہوں، یا آس پاس جو دیگر بچے ہوتے ہیں، بعض اوقات کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے تو 2 4 6 بچے گھر میں ہوتے ہیں، تو اب آپ لے کر بیٹھے، امی لے کر بیٹھ جائے، نانا لے کر بیٹھ جائے، دادا لے کر بیٹھ جائے، گھر کا کوئی فرد لے کر بیٹھ جائے، نانی لے کر بیٹھ جائے، ابو لے کر بیٹھ جائیں، کوئی تو بیٹھے۔ اب یہ تو ہے نہیں کہ بھائی تم دیکھو تمہارا کام دیکھے، آپ لے کر بیٹھے، چلو بیٹا بیٹھو، چلے بیٹھ گئے، آنکھیں بند کرو، یا وہ جو آنکھیں بند کرنے کا جو ایک بیلٹ آتا ہے آنکھوں پر لگانے کا، پٹی بنا لے، کوئی بھی ایسی چیز کر لیں، دیکھو بیٹا دیکھنا نہیں، اور نہ دیکھے۔ اب اس کے ہاتھ میں آپ نے فار ایگزامپل ایک وہ دے دیا، سیب دے دیا، اب بتاؤ بیٹا یہ کیا ہے؟ اب اس کو پہچان کرنی ہے۔ اچھا یہ پہچان چھو کر بھی ہوگی، یہ پہچان سونگھ کر بھی ہوگی، یہ پہچان چک کر بھی ہوگی، تو یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ اچھا آپ کے گھر میں چیزیں ہیں، آپ اپنے گھر میں کر لیں، کچھ کھلا دیں، کچھ مٹھائی لے لیں اس طرح کی جو مضر صحت بھی ہونے کا اندیشہ تو رہتا ہے خیر اس میں، یعنی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ بادام ہے، اور بھی اگر ڈرائی فروٹ ہے، فروٹ ہے، سبزی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو بندہ یہ بچہ لے سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بچوں کو بہت پسند آیا اور اب تک بچے یاد کر رہے ہیں کہ یہ گیم بہت اچھی تھی۔ تو یہ گھر کے اندر اچھا کوئی آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوا، بچے بھی آپ کے ساتھ انگیج ہو گئے، بچے آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کر بات چیت ہو گئی، پھر آپ کچھ کسی فوائد بھی بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھو یہ امرود ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، تو یہ فلاں اس کے یہ فائدے ہیں، یہ گاجر ہے، اس کے یہ فائدے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بھی آپ نے لے لیا، اور اس لینے کے ساتھ پھر اور گھر کی ایکٹیویٹیز بہت ہیں۔ پھر اس کے علاوہ گھر میں آپ کے پاس کاغذ ہے، قلم ہے، بچوں کی جیومیٹری باکس ہوتا ہے، اس طرح اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ کوئی آپ ان کو دے دیں پیپر، بولے ٹھیک ہے یہ ورڈ پورا کرو، یہ پورا کرو، تو ایسے اگر ہمیں سوچ رہا تھا ایسے کئی چیزیں ہیں، اگر والدین سوچے تو ایکٹیویٹیز ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے بچوں کے لیے اور بچے اس کاموں میں نہ پڑیں، تو آئی تھنک کہ یہ شاید اس پر آپ غور کر لیں کہ یہ سوچ کس حد تک آپ کو فائدہ دے گی اور بچوں کو فائدہ دے گی۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہوگا، بچے وہ چیز کھا بھی لیں گے، جیسے کہتے ہیں بچے فروٹ نہیں کھاتے، تو اس ایکٹیویٹی میں بچوں کو کیا کیا جا سکتا ہے، فروٹ جو ہے وہ کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ فائدے ہی فائدے۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ فروٹ کھائیں، سبزی کھائیں، اس کی پہچان پیدا ہو اور اچھا ہو جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ بچے اس موبائل کی اور اس طرح کی دیگر جو چیزیں جو ان کو فزیکلی مینٹلی ہر حوالے سے نقصان دیتی ہیں، ان سے نکل کر یہ اس طرح کی فروٹفل ایکٹیویٹی میں آئیں۔ ایک تو یہ، پھر دوسرا چاہ رہا تھا میں کہ بچوں کی والدین کے ساتھ اٹیچمنٹ۔ اچھا اب یہاں ایک عجیب سی ایک اس وقت فلسفہ چل رہا ہے، باپ کو بیٹے کا دوست بن کے رہنا چاہیے، کسی دن پھر بیٹا رکھ بھی دے گا اور چل دوست۔ باپ اور بیٹے میں حجاب ہوتا ہے، اولاد اور والدین میں ایک حجاب ہوتا ہے۔ دوست سے مراد جنرل ایک دوست ہوتے ہیں، میرا خیال ہے ورڈ دوست جو ہے نا اس پر تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ غور کرنا چاہیے لوگوں کو۔ ہو سکتا ہے کوئی اختلاف بھی کرے میرے کہ دوست بن کے رہنا ہے، ہمدرد بن کر رہے، باپ اپنے اولاد والدین کو اپنی اولاد کا ہمدرد بن کر رہے، اپنی اولاد کے خیر خواہ بن کر رہے، اور اپنے اور اولاد کے درمیان اسپیس دے کے تاکہ وہ بات کر سکے۔ اگر دو دوست کہیں گے تو پھر تو مطلب بن گئی بات، کیونکہ دوستوں پھر دوستی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ سالے اور بہنوں کہلاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ان دونوں میں دوستی تھی، دونوں میں لڑائی ہو گئی، تو ایک نے کو تھپڑ مار دی، دوستی تھی، اور بھائی خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، آپ نے تھپڑ مار دی۔ بولو تو کیا ہوا، دوستی میں تو ہوتی ہے۔ بولو دوست کہاں سے؟ بولو اس کو پوچھو میرا دوست بن کے چل رہا ہے کیا بن کے چل رہا ہے؟ اگر رشتہ دار بن کے چل رہا ہے تو ایسا رشتہ دار سے چلتے نہیں ہیں، دوست بن کے چل رہا ہے تو اس کو بولو کہ بھی دوستی میں تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ہو گئی غلطی ہو گئی، نہیں مارنا چاہیے تھا لیکن دوستی میں تو ہوتا ہے، تم لوگ اتنے سیریس کیوں ہو گئے ہو؟ یعنی کہ یہ پھر تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتوں کو رشتوں کی جگہ پر رکھیں، مرحبا،
تو رشتے بنے رہتے ہیں. بڑا بھائی بڑے بھائی کی جگہ رہے گا تو رشتے بنے رہیں گے. دوست کے ساتھ تو بندہ اس طرح کی باتیں کر لیتا ہے. اور نا حجاب ہوتا ہے کہ باپ سے بات بعض اوقات ہو جاتی ہے, بعض اوقات وہ بات باپ سے نہیں ہوتی, امی کے ذریعے باپ تک بات پہنچائی جاتی ہے. بعض اوقات باپ مطلب کہ امی تک بات کرنے کی پوزیشن نہیں ہوتی, والد کے ذریعے بات پہنچائی جاتی ہے. بعض اوقات والد صاحب کا بھی مزاج تھوڑا سا اکھڑ پر نہیں ہونا چاہیے, مطلب کہ اکھڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہو کہ بیٹا بات کر سکے. میں اس کے لیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف میں آپ کو مشورہ دوں گا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت مبارک تھی نا, وہ ایسی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اسپیس تھا بات کرنے کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بات کر لیتے تھے, اسپیس دیں اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو اسپیس دیں. میں نے ایک پروگرام کیا نوجوانوں کے مسائل, یہ سیریز تھی پوری, اس میں نوجوانوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو جنریشن گیپ کا نام ہے نا, یا تو بڑے چھوٹوں کو سمجھا نہیں پا رہے یا چھوٹے بڑوں تک پہنچ نہیں پا رہے. یعنی اتنے اوپر چلے گئے والد کے نیچے آ نہیں رہے, اور اولاد اوپر تک پہنچ رہی ہے, اتنے اوپر چلے گئے اولاد پہنچ نہیں پا رہی ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ ایک اچھا ماحول پیدا کریں. اس کے لیے فرینڈلی کہنا تو ضروری تو نہیں ہے, ایک فریڈم رکھے بات کرنے کے لیے, بٹ فریڈم وتھ لمیٹیشن. مرحبا. یعنی یہ یوں سمجھیے کہ ایک استاد اپنے شاگرد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے جب چلتا ہے نا, تو کوئی دیکھتا ہے نا کہ یار استاد کندھے پر ہاتھ رکھ کے چل رہا ہے. اب وہ دیکھنے والے کا اپنا مزاج تھا, اگلے دن وہ استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلنا شروع ہو گیا. تو جو پہلی کیفیت تھی نا اس کو شفقت کہیں گے, دوسری کیفیت کو لوگ بدتمیزی کہیں گے کہ شاگرد کو لائق نہیں ہے کہ وہ استاد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلے. تو ایک والدین اور اولاد کے درمیان ایک حجاب ہے. حجاب سے مراد وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو شاید میری باتیں تھوڑا سا ایسا لگے گا یار, پھر یعنی ایک حیا کا ایک معاملہ ہوتا ہے, جی, ایک لحاظ کا معاملہ ہوتا ہے, وہ باقی رکھنا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ حیا اور لحاظ اگر خدا نہ اٹھ گئی نا, تو بیٹا پھر وہ بات باپ سے کر دے گا کہ باپ بولے, پھر باپ کو غصہ آ جائے گا, باپ ہوں میں تیرا. تو اس کو یاد دلایا آپ نے میں اس کا باپ ہوں, تو اس کو بھولنے کیوں دیا تھا کہ آپ اس کے والد ہیں؟ بھولنے نہ دیں. پھر کہے گا نا تمہارا باپ ہوں میں, باپ سے ایسے باتیں کرتے ہیں, ارے ہاں یار میں تو بھول گیا تھا کہ آپ میرے والد ہو. تو ایسا ماحول نہ بنا ہے نا گھر کے اندر, یہ عرض کر رہا ہوں. مرحبا. ایسا خوش رہنے کا طریقہ, خوش رکھنے کا طریقہ, اولاد ماں باپ کو, ماں باپ اولاد کو, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو کیسے جو ہے وہ خوش رکھے. خواتین کو تو جیسے بیوی ہے اس کو خوش رکھنے کا طریقہ تو ایک آسان سا ہے, اس شاپنگ کرائیں. اور میں اسے متفق نہیں ہوں, صرف یہ ہر عورت ایسی نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ خوش رکھنے کا طریقہ, اگر میں اس کو ایک ورڈ میں جواب دوں تو میں اس کا احترام مسلم کے ساتھ بولوں گا. یعنی میں مطلب کوئی نالائق قسم کا آدمی ہوگا جس کو احترام پسند نہ ہو. شوہر کو بیوی ہزارہ قسم کی نعمتیں کھلا دے, اگر وہ احترام نہیں کرتی تو شوہر کو ان کی اس چیزوں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے. بیوی کو شوہر ہزار قسم کی شاپنگ کرا دے, اور شاپنگ کراتے ہوئے بھی اس کو ذلیل کرتا رہے, رسوا کرتا رہے, تو اس کو شاپنگ میں کیا دلچسپی ہوگی یار؟ یار چلو کھلاتا پلاتا دلاتا تو ہے, بھلے نا یار دو چار بےزتیاں کر دیتے ہیں نا سب کے سامنے. اب آپ بتاؤ, یہ نہیں ہوتا. یعنی میں نہیں سمجھتا. اسی طرح یعنی کہ اگر اولاد کو پتہ ہے کہ ہمارے والدین ہماری مطلب کہ ہم پر شفقت کرتے ہیں اور ہمیں مطلب کہ ذلیل نہیں کرتے, یا اولاد والدین کے ساتھ ایسا رکھتے کہ احترام کرتے, تو یہ بہت بڑا خوشی کا ذریعہ. اگر اس پورے دیکھنے سننے والے آج یہ طے کر لے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں, ختم, یہ خوش رکھنا ہے. اب وہ جملہ ہی نہ کہیں. یعنی بعض اوقات مطلب کہ کام والی ہے نا, کام والی جو کام کرتی ہے, اگر کام والی کو بھی آپ دو لوگوں کے سامنے جھاڑ دینا, اس کو بھی لگتا ہے کہ یار مطلب اس کا موڈ خراب ہو جائے گا, تو خوش کہاں سے ہوگی؟ تو آپ دیکھیں موڈ خراب ہو جاتا ہے لوگوں کا. جب بھی آپ لوگوں کے سامنے جھاڑتے ہیں, ڈانٹتے ہیں. اب مثال کے طور پر شوہر ابھی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بیوی نے کھانا رکھ دیا, بچے بھی ہیں, ماں ان کی ماں ہو گئی, اس کی بیوی ہو گئی, کھانا رکھا. اب مطلب کہ شوہر کھاتے کھاتے, کیا بنایا یار, تمہیں بنانا آج تک نہیں آیا؟
اب یہ بتاؤ کتنی خوش ہوگی کچن میں، آج تو یار کمال کر دیا میرے شوہر نے، یار میرے کو کتنی انعامات سے نواز دیا اس نے. اچھا بچوں پر کیا بیت رہی ہوگی؟ سب کا موڈ خراب. کون خوش ہے یہ کہنے سے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب کہ ساس بہو کا معاملہ ہے، شوہر بیوی کا معاملہ ہے، اولاد اور ماں کا معاملہ ہے. باپ دیکھ رہا ہے کہ دوستوں میں بیٹا بیٹھا ہوا اور سب کے بیچ میں تیرے کو 10 بار کا بدتمیز، چل کھڑا ادھر سے، بے تکا انسان. اب یہ جو کر کے لائے گا تو اس شخص کی امپورٹنس جو ہے نا، نہ اولاد کے پاس رہی نہ اس کے دوستوں کے پاس. یار کیسا دو، مطلب بیٹا ذرا آؤ، شاباش، بلانا ہی ہے نا بیٹا آج، شاباش، اور ٹھیک ہے، اور آپ سب ٹھیک ہے؟ ہاں ماشاء اللہ. یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. لے کر بیٹے ہو، اب اندر لے جائے اپنے گھر میں یا کہیں اور لے جائے. اب اگر اس کو پاس جس طرح سمجھانا ہے پھر ٹھیک ہے، اگر کہیں سختی کرنی ہے، کیسے صحبت ہے کرے، لیکن اتنا سب کے سامنے کیوں؟ اسی طرح مطلب گھر کے اندر بھی کوئی کسی کو، نہ ساس بہو کو، نہ بہو ساس کو، نہ سسر اپنی بہو کو، نہ بہو سسر کو، کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے آپس میں. دیور بھابھی، یہ مطلب کہ یہ جب کمبائنڈ فیملیاں ہوتی ہے نا اس میں بھی، اور انڈیویجول فیملی بھی جو ہوتی ہے. اب شوہر گھر میں آ کر بیوی کو جھاڑے، بیوی شوہر کو جھاڑے، آپ بولے خوش رہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب یقین کر، آپ اس پر غور کر لیجئے گا سلمان بھائی، جو میں نے آپ کو جملہ کہا، غور کر لیجئے گا. آپ گھر میں ایک دوسرے کا احترام و عزت کریں، سب خوش ہیں. یہ غربت میں بھی خوش ہیں، یہ کسی نہ کسی پریشانی میں بھی خوش ہیں کہ یار عزت تو ہے ہمارے ایک دوسرے کی. یعنی باہر لوگوں کی عزت ہوتی ہے، گھر میں عزت نہیں ہوتی یار. یعنی میں دیکھو کہ میرے بیٹے کو دنیا مانتی ہے، اور میں اس کو بولوں کہ تجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بولے گا نہیں کہ ببو کبھی میرے ساتھ چل کے تو دیکھو. لوگ مجھ سے ایڈوائس لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مطلب کہ بیوی کو شوہر بولے کہ بدو کی بدو رہ گئی تو، اب وہ بولے کہ آس پڑوس والے مجھ سے پوچھ کر تو کام کرتے ہیں، مجھ سے پوچھ کر اپنا گھر چلاتے ہیں، میں بدو کی بدو رہ گئی. یا وہ کہے کہ آپ تو آج تک کرتے کچھ نہیں ہو، شوہر کو تو ویسے بیوی کو بولنے میں دیر نہیں لگتی، آپ نے آج تک کیا کیا ہمارے لیے. وہ سر پر ہاتھ تک کے بیٹھا ہوگا، بولا زندگی گزار دی اس نیک وقت کی مطلب کہ خواہشیں فرمائشیں پوری کرتے کرتے. یہ بولتی ہے کہ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا تھا. اب ایسے جملے، چپتے ہوئے جملے آپ گھر میں بولے اور آپ بولے کہ سب خوش رہیں. اب سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ کب پھٹ پڑیں گے آپ، کب بول پڑیں گے. یہ بولیں گے تو منہ سے کانٹا نکلے گا، انگارہ نکلے گا، کہ کوئی پھول نکلے گا، کہ کوئی خوشبو نکلے گی، کہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اب ایسے ڈر خوف والے گھر کے اندر آپ خوشی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا پھر اس گھر، یہ جس طرح کا گھر ہوتا ہے نا، عموماً اس گھر کے باہر ایک تختی بھی لگی ہوتی ہے، اس پہ لکھا تو ہوم سویٹ ہوم. اب یہ بھی چٹکلا ہے کہ گھر کے اندر ایک آدمی ایک دوسرے سے سیٹ نہیں، خوش نہیں، ڈانٹ جھاڑ مطلب کہ مار پیٹ پٹک سب چل رہا اندر میں. باہر بورڈ لگا ہوا ہوم سویٹ ہوم. یہ ہوم سویٹ ہوم ہے نا، تختی لگانے سے نہیں بنتا. ہوم سویٹ ہوم اندر میں، گھر کے اندر جب ہمارے کرداروں میں مٹھاس آتی ہے نا، تب ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جائے تو ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے. ایک دوسرے کی عزت کی جائے، ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے. بوڑھی نانی، بوڑھے دادا، بوڑھی دادی، بوڑھے نانا کو جو عزت دی جاتی ہے نا، یہ ہوم سویٹ ہوم بنتا ہے. جب ماں باپ کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اولاد ہمارے ساتھ بدتمیزی کرے گی، وہ ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے. جہاں بیوی کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر مجھے رسوا نہیں کرے گا، میری بے عزتی نہیں کرے گا، یہ ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے. جہاں شوہر کو پتا ہو کہ بیوی میرا احترام کرے گی، عزت کرے گی اور میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گی، یہ ہوم سویٹ ہوم ہوتا ہے. جہاں بھائی بہنوں کی، بہن بھائی کے ساتھ عزت کرتے ہیں، جہاں مطلب کہ ساس بہو میں محبت و پیار اتفاق ہوتا ہے، جہاں میاں بیوی میں پیار و اتفاق ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہوم سویٹ ہوم. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں گانے ہو رہے ہوں، فلمیں ہو رہی ہوں، نماز قضا، پورا گھر نماز قضا کر کے بیٹھا ہوا ہے، بورڈ لگا ہوا ہوم سویٹ ہوم. یہ کہاں کو ہوم سویٹ ہوم ہے؟ ایسے گھر ہوم سویٹ ہوم بورڈ سے کوئی تھوڑی کوئی سویٹ ہوم بن جاتا ہے. اندر میں مطلب کبھی کبھی تو آپ بھی گھر کے بعد تختی دیکھو گے، یار ابھی یار 10,000 روپے کی تختی لگے اتارو کیسے، اندر جانے کا دل ہی نہیں ہو رہا. گھر کے اندر، گھر کے بورڈ لگا ہوم سویٹ ہوم. اچھا نیچے لگا ویلکم، اتنا بڑا بورڈ لگا ویلکم، یعنی خوش آمدید آئیے. بھائی کہاں سے ویلکم؟ نہ ویلکم لینے کا دل ہو رہا ہے، نہ ہوم سویٹ ہوم پڑھ کے اندر جانے کا دل ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، یہ تختیوں سے اور تحریروں سے گھر نہیں سنورتے، گھر کرداروں سے سنورتے ہیں.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ ہمارے گھر کے اندر ہے جیسا میں نے بیان کیا, تو اس کو بس سن لیں, اپنا ذہن بنا لیں, دل میں اتار لیں کہ یار بس ختم. اب مطلب کہ اگر اصلاح کرنی ہے, سمجھانا ہے, کھانے میں, پینے میں, کام میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, جانے میں, آنے میں, 10 چیزیں ہوتی ہیں یار. انسان کو اصلاح کی ضرورت تو رہتی ہے, اور بڑے اصلاح کرتے بھی ہیں. تو اصلاح کرنے کا نمبر 1 طریقہ میں نے کل بھی کہا تھا, نرمی. نمبر 2, اکیلے میں اصلاح کریں. سب کے بیچ میں اصلاح نہیں ہوتی, سب کے بیچ میں بے عزتی ہوتی ہے. یا آپ اصلاح نہیں کر رہے یا بے عزتی کر رہے ہیں, یا تو لوگوں میں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں بڑا سمجھانے والا آدمی ہوں. نہیں, ایسا نہ کریں. اگر اس سمجھانے والے کو اگر یہ چھوٹے نے سمجھانا شروع کر دیا, سب کے بیچ میں اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ کیا ہوا. یعنی مجھے ایک پوسٹ آئی تھی, میں پوسٹ پڑھ رہا تھا, بڑی اچھی, مجھے اچھی پوسٹ لگی کہ برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں. کیا لکھا تھا؟ برداشت کرنے کی عادت پیدا کریں. کیا پتہ آپ کو بھی کتنے لوگ برداشت کر رہے ہوں. واہ, سمجھ گئے آپ؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. مرحبا. مطلب یہ ایسا کیا خوبصورت عنوان لیا ہے آپ نے, اور کتنے پیارے موقع پر آپ نے لے لیا ہے ماشاءاللہ. 12 رمضان مبارک ہے, اور جو ہے وہ آپ نے کہہ لیا کہ بھئی احترام مسلم, اس کو میں احترام مسلم کو اتنی امپورٹنس دیتا ہوں. مجھے اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے, ان کی صحبت کی برکت دے. ڈر لگتا ہے, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے. کبھی ہر وقت ہر جیسی کیفیت ہو ضروری نہیں ہوتا, مگر میں جنت ڈر لگتا ہے یار. کوئی ایسی بات کسی کو کہنے نہ, تو اب جیسے خدا نہ کہتا نکل گئے, زبان ہے نکل گئی, انسان ہو, اب یقین مانے بے چینی رہتی ہے. اور اب کیا کریں, اب اسے معافی مانگنی ہے, اس کا دل دکھ گیا ہے. یقین مانے اتنا بعض اوقات احساس ہوتا ہے, کبھی کبھی چین اڑ جاتا ہے کہ یار اب کیا کریں, نکل گیا. اچھا ایسا بھی ہوا ہے کہ معافیا مانگے کہے گا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, فیل ہی نہیں ہوا. تو سم ٹائم ان کو نہیں ہوتا ہو سکتا ہے انہوں نے اس سے بڑی بڑی چیز سن لی ہو تو بھی اپنی بات تو. لیکن میں نے دیکھا میرے سنت کو, حاجی مطلب میرے لیے تو یہ رول ماڈل ہے نا. ٹھیک ہے, 4 اسلامیہ کھڑے تھے, ایک کو انہوں نے کچھ ارشاد فرمایا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے کہنے لگے کہ یوں کھڑے ہو گئے, میں معافی چاہتا ہوں. وہ حیرت, ایک تو یہ کہ مجھے سب کے سامنے آپ کو نہیں کہنا چاہیے تھا, ایک اپنے ہم سب ایک ہی ایک. دوسرا یہ کہ یوں نہیں, پھر تحفہ لائے, یہ لائے, عیدی لائے, یہ لو, اچھا بول دو میں نے معاف کیا, اچھا بول دو میں نے معاف کیا. اب وہ بولے ہی نہیں میں نے معاف کیا. ایسے اگر میں کہوں کہ کوئی 20 کیس امیل سنت کے اس طرح کے ہیں. ایک دفعہ ہم لوگ نماز کے تھے, تو امیل سنت جہاں اقامت دیتے تھے نا, وہیں آ کر ایک شخص نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ فرسٹ ٹائم آئے تھے, تو ہمارے کسی اسلامی بھائی نے, میں اس طرف کھڑا تھا, کسی اسلامی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پیچھے ہٹایا. باپ رے باپ, جو امیل سنت کی طبیعت میں جو بے چینی میں نے دیکھی. آپ فرماتے تو نے کیا کیا آپ نے, یہ مسجد ہے, کسی کی جگہ ہے, اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ اس کو ہٹا دیا. اس سے معافی, پھر اس کو تحفہ, پھر معافی, پھر تو 3 تحفے دیے اس کو. وہ 4 دفعہ تو معافیا مانگا, اس کو اس کی جگہ پر لا کر کھڑا کیا. مطلب میں یہاں سے اقامت دے دیتا, اس کو ہٹانے کی کیا ضرورت ہے. ایسا یار میں نے تو اتنے ان کے یہ انداز دیکھے ہیں معافی مانگنے کے, کہ بندہ شرمندہ ہو جائے, شرمندہ ہو جائے. اگر یہ گھر کے بڑوں کو آ جائے نا, یا چھوٹوں نے خدا نہ خواستہ بڑوں کے ساتھ کر دیا, اور یہ معافی مانگنے کی عادت ہو جائے, سب کے بیچ, اچھا معافی بھی کم مانگے گا, سب کے بیچ میں 2 دل کے 2 ٹکڑے کر دیے. ٹھیک ہے, اب احساس ہوا, اب وہ جو 10 گھر کے جو 4 افراد کے سامنے آپ نے بے عزتی کی, معافی الگ سے کریں گے, میسج کر دیں گے آپ کو کچھ کہہ دیا تھا معاف کر دیجئے گا. یار یہ کوئی ہے, اگر سب کے بیچ میں بے عزتی کی تو سب کے بیچ میں معافی مانگنی, ایسی بات. مرحبا. تو پھر مطلب یہ ہوا کہ شاپنگ کروانے کی ضرورت نہیں ہے, بس احترام مسلم کا جذبہ. احترام مسلم پہلے, میں اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے, اس پر تو میں نے کلام ابھی نہیں کیا. خوش رکھنے کا طریقہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا, تو اب جیسے کھانا کھایا تو تعریف کر دیں, ٹھیک ہے, چائے پی رہے ہیں تعریف کر دیں, اگر ہے تو تعریف کر دیں, کیا بات ہے. تو یہ تو رمضان میں تو باہر موقع مل جاتا ہے. سحری میں جب سحری کر رہے ہیں آپ, تو ہم تو جیسے ہم مرد ہیں, ہم اٹھ کر آئے, تو ہمارے گھر کی عورتوں نے تو سحری تیار کی ہوئی ہے. صحیح ہے ماشاء اللہ. یار آپ
کمال ہے یار, آپ پہلے اٹھ جاتی ہو یار, اور سحری تیار کرتی ہو, ہمارے سونے کے بعد سوتی ہو, اٹھنے سے پہلے اٹھتی ہو, ماشاءاللہ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں. اچھا بولے گا بھی آدمی کرتا رہے, اب وہ جو تعریف کرے, ماشاءاللہ آپ ہی تو لائیں سارا کھانا. واہ واہ, اللہ اکبر. یہ دودھ آپ لاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, رمضان میں جاتے ہیں, روزے میں جاتے ہیں, کماتے ہیں تاکہ گھر چل سکے, یہ چل سکے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر ڈسکس کریں گے, آپ بولتے کہ کیا کسی کو اگر آپ اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہو نا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کتاب کی بات بھی ہے اور پریکٹیکل بات ہے. جب آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں نا, گویا کہ آپ نے اس کو خوشیوں بھرا, مطلب کہ بہت بڑا خزانہ. امپورٹنس کا بھوکا ہے یار, اہمیت چاہتا ہے. کہیں اہمیت نہ ملے تو کچھ نہیں ہوتا یار. کوئی مطلب انسان ہے, جانور تھوڑی ہے کہ مطلب دھتکارتے رہو, یہ کرتے رہو, بھاگ جائے گا, پھر بھی آ جائے گا. نہیں, انسان اہمیت چاہتا ہے, انسان عزت چاہتا ہے. آپ عزت اور اہمیت کے ساتھ کام کریں اور کیا بندہ خوش رہے گا یار. مدنی چینل کے ناظرین, قبلہ نگران شورا کا جو پروگرام ہے روشنی, اس میں جو بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہے, اس کا ایک چھوٹا سا ہمارے پاس کچھ سیکنڈز کا ایک ویڈیو کلپ ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بھی تو پہلے گیم کھیلیں گے. اس گڑیا کو یہ آنکھیں بند کرتا ہوں میں. کتنے؟ 2. اچھا پھر ٹھیک ہے, مجھے بتائیے کہ کیا ہے. گاجر. یہ بتائیں کیا ہے. گاجر. گاجر مشہور ہو گئی بھائی. امرود. امرود, ارے واہ. کنو. 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 یہ آپ نے خود ایسے کیوں کیا ساتھ خود بیٹھ کے؟ کسی اور کو بھی تو کہہ ہی سکتے تھے, کوئی اور کر لیتا. میرا اپنا بھی پیشن ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. یہ کیا رہ جائے, بچوں کے ساتھ آپ کرنا ہی ہے تو پھر خود ہی کریں گے. اچھا آئیڈیا بھی اپنا, جی, اور ایک جو اپنے ذہن میں جو چیز ہے وہ جب ڈیلیور کرنی ہے تو شاید ہو سکتا ہے کوئی اس طرح ڈیلیور نہ کر سکے, یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے. مرحبا. پھر ناظرین کے لیے پریکٹیکل بھی دیکھنے کے لیے, ان کے لیے بھی سہولت رہے, آسان رہے کہ یوں کیا جا سکتا ہے. تو یہ نگران شورا کا پروگرام ہے روشنی, اتوار کو 3 بجے دوپہر میں براہ راست الحمدللہ رب العالمین. یہ آتا تھا ماہ رمضان مبارک میں, تو یہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ الکریم اس کے بعد اللہ کی رحمت سے یہ اپنے مقررہ وقت کے مطابق یہ ہو جائے گا. تو کچھ ٹائم رمضان کے بعد بھی تھوڑا ٹائم رہے گا, کچھ ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے انشاءاللہ الکریم. تو یہ اچھے انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ نے دیکھا کتنا خوشیوں بھرا ایک ماحول یہ بنا ہوا تھا. تو ایک تو بچوں کی تربیت بھی ہوگی اور گھر میں خوشیوں والا ایک سہکار بھی ہوگا, اور انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت کا نزول بھی ہوگا, برکت بھی ملے گی. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کو لیتے ہیں. جی, وہ کون سے اصول ہیں جن پر انسان عمل کر کے خوش رہنا سیکھ سکتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. عزت دیں, عزت لیں. ٹھیک ہے, عزت دیں, عزت لیں. بس میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں. آج اس کو دیکھیں, کہنے کو 10 چیزیں میں اور بیان کر سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتا, کوشش کروں سے 10 چیزیں اور بیان ہو جائیں گے, لیکن آج آپ اسی کو لے لیں. مرحبا. عزت اور احترام, اس کو لے لیں انشاءاللہ, کیونکہ اب 10 چیزیں دے دوں گا تو 2 رہیں گی, 4 8 ادھر ادھر ہو جائیں گے. آج ہم ایک ہی کو لیتے ہیں. مرحبا. کہ آج ہم اپنے ارد گرد گھر میں آگے پیچھے عزت اور احترام کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھ ہی دیے گا, اس کا فرق نہ پڑے تو کہیے گا. وہ ورڈ ہی یوز نہ کرے جو اس کی احترام کے اور عزت کے خلاف ہو. مرحبا. جی, کال. ماشاء اللہ عز و جل, بہت ہی پیارا سلسلہ چل رہا ہے. جس طرح آپ نے ابھی امیر اہل سنت کی انداز مبارک ارشاد فرمایا کہ شکایت نہیں, برائی نہیں, تو اگر ہمارے پاس بچے آئیں اور وہ ایک دوسرے کے بارے میں کچھ اس طرح کہے کہ یہ اس طرح کر رہا ہے, یہ اس طرح کر رہا ہے, تو وہ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہم انہیں سمجھائیں. تو کیا ہم انہیں سمجھائیں نہیں, منع نہ کریں کہ نہیں اس طرح نہیں, اس طرح نہیں, یا کیا کہیں اس کو منع کر دیں کہ نہیں شکایت نہیں, برائی نہیں, اس کو اس طرح کر دیں, یا ان کی تربیت کیا کرنا چاہیے؟ ارشاد فرمائیں. بچے کو یہی سکھائیں, بیٹا شکایت نہیں کریں. یہ نہیں, یہ مزاج بچے کا تو مزاج بنائے نا, ورنہ وہ تو آئے دن شکایت کرتا رہے گا, پھر بیچارہ اور چیزوں میں پڑے گا, پھر غیبتوں میں پڑے گا. اگرچہ بچے نابالغ پر گناہ نہیں پڑ رہا ہوتا, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے جو بچپن کی عادت پڑ جائے پھر بڑے ہو کر نکلتی نہیں ہے, بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو اس کی عادت کو تو آپ اس کو بچانا ہے. اب وہ ہو گیا, اب الگ سے آپ کسی اور طور طریقے سے بچوں کی اصلاح بھی کر دیں آپ. مرحبا. جی, کال. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے یا ہنسانے کے لیے چٹکلے سناتے ہیں, اور بعض اوقات گفتگو کے اندر ہنسی مذاق میں بعض اوقات ایسے جملے بھی بول دیتے ہیں جو نہیں بولنے چاہیے,
اور بعض اوقات فحش گفتگو ہوتی ہے، اور عجیب لوگوں کا طرز عمل ہے کہ لوگ ان کی صحبت میں بیٹھنا بھی پسند کرتے ہیں، ان کی باتیں سننا بھی پسند کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی جملہ مشہور ہوتا ہے بڑا زندہ دل آدمی ہے، بڑا خوش مزاج آدمی ہے۔ تو کیا ایسے شخص کو جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی غلط باتیں کرتا ہو، ایسے بندے کو خوش مزاج کہا جا سکتا ہے اور ایسے بندے کو زندہ دل کہا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ہنسی مذاق کا یعنی خوش طبعی کا ہونا ایک الگ ہے، اور اس کو ہنسی مذاق کو اپنی عادت بنا لینا یا پھر ہنسی مذاق کو اپنا پیشہ بنا لینا، یہ تو انتہائی اس کی مذمت آئی ہے اور اس کو تو پسند بھی نہیں کیا گیا۔ اور پھر خدا نہ خواستہ اگر وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے یا لوگوں کو ہنسانے کے لیے کسی کی دل آزاریاں کرتا ہے، بے عزتی کرتا ہے، تو وہ اس کا یہ انداز شریعت نے تو اس کو پسند نہیں کیا، دین اس کو پسند، بلکہ اس پر تو حدیثیں موجود ہیں کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے وعیدیں موجود ہیں۔ تو ایسا شخص اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور ایسوں کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے اگر اپنی اصلاح کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ مجھے دو لفظ لگتے ہیں صاحب، ان میں فرق ہونا چاہیے، ایک ہے خوش طبعی، خوش مزاجی، اور ایک ہے مسخرہ پن۔ ان دونوں میں جو ہے وہ مسخرہ پن تو مسلمان کو زیب نہیں دیتا نا۔ جی، خوش طبعی خوش مزاجی کو ایسی بات کر دی جسے لوگوں کے چہرے پر ہنسی آ گئی، کوئی مسکراہٹ آ گئی، ماحول کو حشاد بشاش ہو گیا، یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ لیکن اب اچھا وہ پھر اس میں نہ جھوٹ ہو، نہ دل آزاری ہو، نہ کسی کی بے عزتی ہو، اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ اب یہ تو کوئی بات نہیں ہوگی کہ کسی کو بے عزت کر کے لوگ ہنسیں گے، کوئی ایسی خوبصورت بات ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ جی مرحبا، جی کال لیتے ہیں۔ اگر والد بیٹے سے بلا وجہ ناراض ہوں تو ایسے میں بیٹے کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹے کو منانا چاہیے، وجہ ہو یا بلا وجہ ہو۔ باپ کا ناراض ہونا بیٹے کے لیے بالکل درست نہیں ہے۔ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کو راضی کرے، قدموں میں بیٹھے اور راضی کرے، بس بیٹے کا کام ماں باپ کو راضی رکھنا۔ اولاد کا کام ایک ہی ہے، یہ بہانے نہ ڈھونڈے گا ہمارا کوئی قصور تھوڑی تھا، ماں باپ خود ہی ناراض ہو گئے، یہ نہ کریں۔ آپ ان کو منائیں، جب آپ اتنے سے تھے نا تو آپ کا تو قصور کو مطلب ماں باپ کا تو قصور تھا ہی کوئی نہیں، آپ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر روٹ کے بیٹھ جاتے تھے، تب ماں باپ ہی آپ کو منانے آتے تھے۔ کبھی ماں باپ نے کہا کہ ابھی روٹتا ہے روٹے، کھاتا ہے کھائے، نہیں کھاتا ہے نہیں کھائے، دوائی پیتا ہے پیے، نہیں پیتا ہے نہیں پیے؟ کبھی ماں باپ نے اولاد کے ساتھ کیا ہے؟ کبھی نہیں کریں گے یار، کیسے کریں گے؟ آپ کیسی اولاد ہو کہ مطلب وجہ اور بے وجہ کی باتیں کر رہے ہو؟ البتہ وروں کو چاہیے کہ روٹنے کا بھی کوئی اصول بنا کر رکھیں، ہر چیز پر روٹنے کا نظام بھی نہ رکھیں، مگر اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کو روٹنے نہ دیں، اگر روٹ گئے ہو تو منا لیں بس، مرحبا، اور کوئی دوسری بات نہ کریں۔ جی کال۔ محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے وے آف سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے۔ نگران شورا آپ سے یہ سوال ہے، کسی مسلمان کو کس طرح خوش کیا جائے جو بیچارہ غریب ہے؟ اس بارے میں مدنی پھول اور شہر میں ہمدردی خوشی لاتی ہے، کہ کوئی ضرورت مند ہے، اگر اس کی آپ ضرورت پوری کرتے تو خوشی لاتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی، اب اس کی کوئی بنیادی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، جس نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ وہ خوش ہوگا، آپ کو دعائیں بھی دے گا۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کب اس کو مسکرا دیں، ہمدردی کر دیں، دو میٹھے بول لیں، اس کو مورلی سپورٹ کہتے ہیں، تبھی انشاءاللہ تو اس کو خوشی ملے گی، اس کو اللہ نے چاہا تو۔ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یعنی فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، یہ یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کر رہے ہیں شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو اب یہ کیا ہے؟ یہ قبر کے اندر بھی راحت پانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ What is the way of this? چلو سیکھیں What is the way of that? چلو سیکھیں What is the way of this? چلو سیکھیں طریقہ